बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली कादरी आपसे मुखातिब हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है सानहा मुरीद के हवाले से। 13 अक्टूबर सानहा मुरीद के पंजाब, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या इसकी हकीकत है, उन अफवाहों को जो कि गर्दिश कर रही हैं अतराफ व अकनाफ में, ख़त्म करने के लिए हक़ाइक़ का सामने लाया जाना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से फ़कीर भी हाजिर है और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अमीर ज़िला वस्ती तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद उमर फारूक कादरी रज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। हुजूर, जो अफवाहों का बाजार गर्म है, इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ हम जानना चाहेंगे। आपके भी इल्म में है, हमारे भी इल्म में है, ताकि कौम को जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है, जो झूठ फैलाया जा रहा है, जो सफ़ेद को सियाह किया जा रहा है, जो दिन को रात बनाकर पेश किया जा रहा है, उसका सद्देबाब हो सके। तो सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि आप इरशाद फरमाएं कि ये जो सानहा मुरीद के रूनुमा हुआ 13 अक्टूबर 2025 को, इसके असबाब क्या थे और इसमें जिन लोगों ने जुल्म किया वो जुल्म के पीछे क्या चीजें कार फरमा थी और कलीदी किरदार कौन कौन गए, और जो मजलूम इसमें जामे शहादत नोश कर गए, सैकड़ों की तादाद, हम कोई फिगर फिक्स नहीं कर सकते, सैकड़ों लोग इसमें जामे शहादत नोश कर गए जो बिल्कुल निहत्ते थे, जिसमें 1900 से जायद लोग जख्मी हो गए, हजारों लोगों को असीर बना दिया गया। और ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक मसलक हक्का अहले सुन्ना वल जमात से है, जो अपने आप को सही उल अकीदा सुन्नी कहते हैं, हुब्बुल वतनी का दम भरते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत इनके रग रग में सरायत करती है और वतन अजीज अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने ही बनाया। तो ये बानियान पाकिस्तान की औलादें हैं। आज इनको दीवार से लगाने का जो अमल शुरू हो रहा है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं, कौन सी साजिशें कार फरमा गए और हकाइक क्या हैं, इस सिलसिले में इरशाद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारी खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किबला प्यारे मुफ्ती साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्फाज ही नहीं हमारे पास कि हम किस दिल के साथ, किस जुबान के साथ सानहा मुरीदी को बयान करें। किबला मुफ्ती साहब और सुनने वाले सामीन वकार, देखें, ना हमारी ज़िंदगी का कोई मालिक है, ना हमारी इज्जत का कोई मालिक है, ना हमारी रिस्क का कोई मालिक है सिवाय हमारे रब के। बेशक हम बिला खौफ खतर मीडिया पर यह बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वतन हमारा है, हमने इस सरजमीन पर जन्म दिया है। हम पहले भी अर्ज कर चुके, हम कोई सरहद पार से नहीं आए। हमारे बुजुर्ग, मेरे वालिद मोहतरम फरमाया करते थे कि वो 12 साल की उम्र के थे जब हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए। अच्छा पाश। और ये सब जानते हैं कि अफरादी कुव्वत के एतबार से सबसे बड़ी हिजरत थी। रोटी कपड़ा मकान वहाँ भी मिलता था किबला प्यारे शाह साहब। बेशक ये पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि ये एक इस्लामी रियासत बने, और खुदा की कसम हम खुश नसीब ठहरे कि हम उन लोगों की औलादे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बनाने के लिए हिजरत की। अपना घर बार सब कुछ, लहलहाते बागात, जमीनें और जानवर मवेशी, अपने कारोबार, अपने घर बार, सब कुछ जो है उन्होंने कुर्बान कर दिया, छोड़ दिया, वो पाकिस्तान में आ गए। और अल्लाह ताला ने ये अजीम नेमत पाकिस्तान की सूरत में हमें अता फरमाई। और इस पर हम जब भी 14 अगस्त आता है, किबला प्यारे मुफ्ती साहब और सुनने वाले सामीन बकार, सुनो आज दिल के कानों से, जिस तरह तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाती है कि रात को जब 12 बजते हैं पूरे पाकिस्तान में लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा बुलंद होती है। पूरे पाकिस्तान में कैंप लगते हैं, कैंप्स तहरीक लब्बैक के नौजवान लगाते हैं जो बेदर्दी के साथ मुरीद के की सड़कों पर शहीद हुए ना, वो शहीद पाकिस्तान की मोहब्बत में वो कैंप लगाते थे, नारे तकबीर बुलंद करते थे, नारे रिसालत बुलंद करते थे, लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा लगाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे। और उस रात को शबे दुआ के तौर पर हम मनाते थे। बम पटाखे छुल्लियां ये वो उल्टे सीधे काम नाजायज फजूलियात के अंदर वो वक्त तो ज़ाया नहीं करते थे उस शब को। ये आप भी गवाह हैं, ठीक है, और फकीर भी आप सबके साथ है। बढ़िया सुनने वाले और बिलखुसूस हमारी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का एक एक कारकुन 14 अगस्त की रात उसके दिल में एक ही बादशाहजी होती थी कि मैं आज अपने वतन की मोहब्बत। और अगली बादशाहजी 14 अगस्त के दिन, क्योंकि ये मैं बात का आगाज इसलिए दे रहा हूँ आपका सवाल की तरफ, बिल्कुल उसी का ये एक सिलसिला बुनियाद रख रहा हूँ। 14 अगस्त का जो दिन आता, पूरे पाकिस्तान में मीडिया का दौर है, खोल रहे अपनी अपनी किताबें,
पाकिस्तान में सबसे बड़ी रैली का इनेकाद पूरे पाकिस्तान में तमाम शहरों में तकरीबन तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान करती थी और करती है। इनके पास पाकिस्तान का पर्चा। फिर हालात के तनाजुर में जैसे हालात होते, अब की बार अगर फलस्तीन का 2 साल से मसला ज्यादा शिद्दत इख्तियार किए हुए, तो इस मरतबा भी हमने मज़ार कायद पर भी देखा, हमने लाहौर में भी देखा और हमने दीगर शहरों में भी देखा। यहाँ पाकिस्तान का परचम एक आदमी उठाया हुआ, वहाँ फलस्तीन का झंडा उठाया हुआ, उसके बाद अपनी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का परचम उठाया हुआ। ये मैंने बातें बुनियादी तौर पर इसलिए कर दी कि मुहिब्बे वतन हम हैं। और मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब दुरुस्त तरीका भी यही है पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार का, या 14 अगस्त पर जश्न आज़ादी में इजहार तशक्कुर का। वाह, क्योंकि लाखों लोगों ने पाकिस्तान बनने के लिए जाने दी हैं। शहदाए पाकिस्तान के लिए कुरान पढ़ा जाए, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद की जाएं, उसको शब दुआ के तौर पर मनाया जाए, इजहार तशक्कुर रब की बारगाह में शुक्र अदा किया जाए, ना कि फंक्शन किए जाए, गाने बाजे किए जाए, क्योंकि शहदा की अरवाह को इसाले सवाब करना भी मकसूद है और अल्लाह की इस नेमत का शुक्र बजा लाना भी मकसूद है। और शुक्र का अंदाज जो शरीयत मुताहरा ने हमें बताया, जो कुरान और सुन्नत ने हमें बताया, वो यही है जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मना रही है। सुभान अल्लाह, शरी आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं कहता हूँ कि आज एजेंसियां भी सुनेगी हमारी गुफ्तगू को, इस्टेब्लिशमेंट भी सुनेगी, रेंजर्स वाले नौजवान भी सुनेंगे, हमारे इदारे भी सुनेंगे और हमारे सियासी जो तंजीमें हैं वो भी सुनेंगी, मजहबी जो तबकात हैं वो भी सुनेंगे और अवाम पाकिस्तान भी सुनेगी और इंटरनेशनल सतह पर भी बात जाएगी। हम चाहते हैं कि हम इस अंदाज में बात करें कि जितने नासूर जो गलत रिपोर्ट तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के बारे में बना करके, मनफी रिपोर्ट बना करके, एंटी रिपोर्ट बना के, गलत रिपोर्ट बना करके इदारों को वो फराहम करते रहे, हम कहते हैं उनको आज ऐसे धो दो जैसे धोबी कपड़े को धोता है। और हम ये समझते हैं कि जो इस तरह की गलत रिपोर्टिंग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ इदारों को फराहम करते हैं, दर हकीकत वो पाकिस्तान के दुश्मन है, क्योंकि वो अवाम पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोगों में दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो इन काली भेड़ों को पकड़ने की जरूरत है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, आपने फरमाया कि ये सानिया 13 अक्टूबर क्या है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ये तो एक बहुत बड़ी मतलब कि एक ऐसी तारीख है, एक ऐसा सियाह दिन है कि जो सुबह कयामत तक जिसे याद रखा जाएगा। जैसे वो 1953 की तहरीक को याद रखा जाता है ना, 1956 की तहरीक को, जो वो कादियानियों के खिलाफ जो, और उस वक्त खत्म नबूवत कानून बनाने के जो कम हो 10,000 मुसलमानों ने जामी शहादत फरमाया, जैसे उसे, और जैसे मुमताज कादरी के दिन को याद रखा जाएगा और रखा जाएगा, इसी तरीके से 13 अक्टूबर 2025 इतवार और पीर की दरमियानी शब, इसको सुबह कयामत तक याद रखा जाएगा। आपको किसी को भी सुनने वाले को हमसे तकलीफ हो, मुफ्ती साहब मैं बरमला कहता हूँ, तो हमारा दर्द दिल तो सुनो, समझो तो सही, जानो तो सही, बात तो करो। बहुत आसान हो गया जो लोगों ने स्ट्रेट फायर करके, मशीन गनों का इस्तेमाल करके, कलाशन का इस्तेमाल करके, कौन कौन सा असलहा बारूद उसका इस्तेमाल बेदरीर तरीके से करके इतने मुसलमानों को शहीद कर दिया। और 79 मुसलमान जिनके पास कोई हथियार नहीं था, वो दोहारिया कोई हड़ताल की कॉल हुई मुफ्ती साहब? नहीं। कोई शहर बंद हुआ? तहरीक लब्बैक के नौजवान पैदल पे शहीद हो रहे थे, एक शहीद, दूसरा शहीद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये गूंगे अंधे बहरे हैं जो लोग कहते हैं कि इनके शहीद नहीं हुए। ये सुम्मुम बुकमुन उम्युन के मिस्ताक है। ये कौन कहता है कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के नौजवान शहीद नहीं हुए? हम कहते हैं बड़ी तादाद में शहीद हुए। क्या सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वीडियोस चल रही है, ये देखकर भी इनको यकीन नहीं हो रहा? मुरीद के की सड़कें शायरी खून से भरी हुई हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ये आपका दावा सही कि नौजवान शहीद हुए, सोशल मीडिया पर हकाइक भी आ गए। अगर आपको यकीन नहीं है तो जुडिशल कमीशन बनाने में क्या हर्ज है? आप बना दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे वतन का कानून है ना। बिल्कुल, हम तो कानून को फॉलो कर। हर सियासी जमात उसके साथ कभी भी कोई भी मामला होता है जो मजहबी जमात के साथ होता है, तो पहला मुतालबा उनका ये होता है कि जुडिशल कमीशन और भाई कानूनी अखलाकी मुतालबा ही। हमारे आज तकरीबन कोई 15 दिन गुजर गए, तकरीबन 28 तारीख है, 15 दिन हो गए, कोई कमीशन नहीं बना, कोई कमीशन। मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने भी मुतालबा किया था। जी बिल्कुल किया। वो हमारे बड़े हैं, सर के ताज हैं, बेशक, अल्लाह उन्हें इज्जत अता फरमा। आमीन आमीन। ठीक है, ये हालात हैं जो तंजीम के जिम्मेदार हैं, वो इन चीजों को समझ रहे हैं। जी बेशक, बिल्कुल। और इसके अलावा भी हमारे क़यादतों में से बहुत सारे लोगों ने तंजीमात ने मुतालबे किए। शरी किसी के कान पे जू दरी, वजह क्या है? हम कौन है भाई? हिंदुस्तान मोदी उन पे लाख बार लानत, बेशुमार लानत। अमीरुल मुजाहिदीन कैसी शिद्दत अपनाते थे मोदी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। जो भी इस्लाम
पाकिस्तान दुश्मन कोई भी होगा, वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, अमीरुल मुजाहिदीन कैसे तड़प उठते थे, देखो एक खिलाफ आवाज बुलंद करते थे अपने वतन की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में। बेशक ये तो रिकॉर्ड पर गए कि पाकिस्तान भारत का जब भी तनाज़ा हुआ गए, सबसे भारी भरकम आवाज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आई है, अमीर मोहतरम की आई है, अमीरुल मुजाहिदीन की आई है। ये जितने लिबरल्स जो खींचतान के हुब्बुल वतन शहरियों को दहशतगर्द बनाना चाहते हैं, इनकी तो आवाज ही नहीं निकल गई। यान महसूस का जो ऑपरेशन हुआ, तहरीक लब्बैक कैसे नहीं हम खड़े हुए, बेशक कैसे नहीं खड़े हुए, बेशक खड़े हुए, हमने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया, हमने जश्न भी मनाया, जश्न भी मनाया। बेशक अपने वतन की मोहब्बत में। ये मकाम शुक्र था कि अल्लाह पाक ने बुनियानुल मरसूस में बड़ी कामयाबी अता फरमाई। शायद किस तरीके से हमारी जो अराकीन शूरा हैं, उनके साथ मिल करके हमारे नौजवान कैसे बॉर्डरों की तरफ भाग रहे थे, बिल्कुल कि हमारे सीधे हाजिर हैं, इनको शाजी मारा गया, शहीद किया गया। ये बहुत गहरी साजिश है कोई जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को किसी और तरफ लेकर जाना चाहती है। 13 अक्टूबर की आपने बात की, बात तो शाजी 7 अक्टूबर से शुरू होती है, जब तारिक लब्बैक यारसुल्लाह पाकिस्तान ने एक कॉल दी। शाजी आप मुझे बताएं, पिछले साल हम लोग को जब कॉल दी गई तो एक मिलियन मार्च हुआ था इस्लामाबाद में शायर दस्तूर पर, जिसको ट्रिपल मिलियन मार्च का नाम दिया गया, जी दिया गया था ना, तूफानुल अक्सा मार्च। तूफानुल अक्सा था उसका नाम जी लेकिन वो मिलियन मार्च जो ना वो ट्रिपल में ही, जी बहुत ट्रिपल मिलियन मार्च में वो तब्दील हो गया था। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में आए। पाकिस्तान की सरजमीन पर इतना बड़ा मार्च, इतनी बड़ी तवाना आवाज, इतनी बड़ी अफरादी कुव्वत, इतना बड़ा पुरअमन इhtजाज अहले फलस्तीन के हक में, हमास के मुजाहिदीन के हक में, बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए इतना बड़ा इhtजाज नहीं हुआ। जी जी इस्माइल हनिया साहब ने खिताब किया था उसमें, शहीद इस्माइल और पर मौजूद जी शादी। जी जी बिल्कुल। लोग कहते हैं कि आप अचानक निकल आए, जी हम तो कई बार निकल चुके हैं। शहर कराची में कितने हुए। ये हकाइक को मस्ख करने की कोशिश है। खास तौर पर मैं मुखातिब हूँ उन सहाफ़ी हजरात से जो जानबूझकर हकाइक को मस्ख करते हैं। आपका झूठ नहीं चलेगा और झूठ बोल के आप किसको मुंह दिखाएंगे? अल्लाह को मुंह दिखाना है, कब्र में जाना है, सच बोले आप। ये इस तरह हकाइक को मस्ख करते हैं, एक जुमले में कहते हैं तहरीक तो कभी निकली नहीं, इसको अभी क्या जरूरत पड़ गई। तो भाई 4 बार इससे पहले हम निकल चुके हैं और ग़िज़ाई इमदाद के तौर पर हमारे काफिले वहां जाते हैं, हमारे लोग उनके लोगों के जरिए वहां इमदाद फराहम करते हैं। और अब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी मिलकर गुज़िश्ता मुआहदे में इमदाद फराहम कर इसी साल में 2025 में ही जी इमदादें फराहम की हैं उन फलस्तीन। ये ना समझो के बाद नया दर्द है। और यही जो हमें आज कालेदम की बातें कर रहे हैं ना, ये सारे मुज़ाकराती टीम का हिस्सा जी, बड़े अच्छे अंदाज। जी भाई मुहर्रम हराम का इस्लामी महीना था, वो मुहर्रम की 10 मुहर्रम की तारीख, जी जी मुहर्रम था। अशुरा के अय्याम उसी में आए थे, फैज़ाबाद पर जब बैठे हुए थे। पीएस सतह पर, ज़िले सतह पर, डिवीजनल सतह पर, प्रेस क्लबों पे जाकर तहरीरों में, तकरीरों में, मिंबरों पर, मेहराबों में, जलसों में, जुलूसों में, जो हमारा पिछला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की दावत पर बहुत बड़ी मार्च और लब्बैक 4 मई 2025 शहर कराची में फिलिस्तीन मार्च हुआ, जिसकी क़यादत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फरमाई जी ऐसे। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना पूरा वसन उस मार्च में डाला। बहुत बड़ा क्राउड, बहुत बड़ी तादाद सातों अज़लाम में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की थी। इसके बाद आप चले जाएं कि पीएस सतह पर देख लें, सूबाई सतह पर देख लें, ज़िले सतह पर देख लें, प्रेस क्लब के सामने देख लें, और इसी तरीके से जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि अलैहि का पिछले साल 2024 में उससे मुबारक हुआ 19, 20, 21 नवंबर 2024, वो तमाम का तमाम फलस्तीन के नाम किया, और उससे पिछले साल भी फलस्तीन के नाम किया। और फिर इसके अलावा बाइकॉट मुहिम देखने, भाई आप आइम दीन हैं, आप इमाम हैं, आप खतीब हैं, आप एक इदारे के मोहतमिम हैं, आप एक मतलब कि बड़ा शोबा जो दरसी निज़ामी का कहलाया जाता है, आप उस शोबे के मुदर्रिस हैं, उस्तादुल उलमा हैं, सैयदादे हैं। अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत अता फरमाई। फकीर भी आपके साथ और भी बहुत सारे हुजूर के गुलाम साथ। क्या शादी हमने बाजारों में चढ़ के दुकान दुकान पर लोगों को अवेयरनेस नहीं दी? जी भाई, हम बाइक और मुहिम में हमने बाकायदा पंफलेटिंग की है, डोर टू डोर गए हैं, शॉप टू शॉप गए हैं। ऐसे ही ना, मैंने अपने दल पेशा साहब ये वाजे कर रखा है, और जिस जनरल स्टोर से मेरा सामान आता है घर का, उनसे मैंने अर्ज कर रखा है कि कोई यहूदी प्रोडक्ट जो है वो मेरे सामान में आपने नहीं डालने। मगर कौन से डालनी? पाकिस्तान के वतन से मोहब्बत है, पाकिस्तान से यहूदी से नफरत है। अच्छा, यहूदी से हम नफरत क्यों करते हैं? हमारे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائے یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. جی جی قرآن کی نص ہے تو واضح. ایسے ہی نا بالکل. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اور شریع ہم تو سوچتے ٹھیک ہے بھائی آپ انٹرنیشنل سطح پر آپ کے آپس میں روابط ہیں لیکن آپ ان روابط کو اس حد تک رکھو جس حد تک تمہاری ضرورت ہے, نہ کہ آپ جا کر کے اب ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوا چلے آج کوئی نہ مانے کل کوئی نہ مانے روز حشر. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. وزیر بھی آ جائیں گے, وزیر اعلیٰ بھی پنجاب کی آ جائے گی, کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا. شاید وزیر کو جھوٹ بول سکے گا, نہیں بول سکتے. چھپارے بھی. آج سیکیورٹی پلان تبدیل پہ تبدیل ہو رہا ہے, اس دن کوئی سیکیورٹی بھی نہیں ہوگی, کوئی سیکیورٹی پلان بھی نہیں ہوگا, کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہوگا. ان کے ایک انفرادی حسوگ ہیں, کیا شادی ان کو وہ خوف خدا یاد نہیں دلاتے؟ دنیا کی محبت پتہ نہیں غانے بھائی یہ بھائی ہم دیکھیں بہت کلیئر کٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہیں, ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں. میں نے شروع میں بات کر دی ہے, اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے ہماری عزتیں, ہماری جانیں اور ہمارا مار رزق ہمارا. لیکن بات تو سچ کا شریع آپ فرما رہے تھے 13 اکتوبر 7 اکتوبر سے یہ معاملہ شروع ہو گیا. تحریک لبیک پاکستان نے کال دی حکومت کا جو سمجھدار سلجھی کی جو حکومت ہوتی ہے نا, یہ تو ویسے ہی فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, دنیا کہتی ہے. ارے دنیا تو کہتے کہ ان کا اندر کا ضمیر کہتا ہے, ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کرتا ہوگا. اور بعض کی کبھی کبھی خبریں آ بھی جاتی کہ بھائی میں نے سیٹ نہیں لینی ہے, میں نے نہیں لینی. وہ باضمیر سے ہوتے ہیں جی, باضمیر زندہ ضمیر بے ضمیر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. ہم نے تو ادھر ہمارا وہ چیئرمین کی سیٹ پر ابھی ضمنی بلدیاتی الیکشن میں تھے مفتی محمد علی جہانگیری, میں نے چوک چراغ پیشانی کھڑے ہوئے کہا کہ ہمارا یہ جو مفتی صاحب ہے نا, میں نے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ باضمیر ہے, یہ باعزت ہے. لوگوں کو ہو سکتا ہے اس وقت وہ جملے سمجھ میں نہ آئے ہوں. یہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ ہم باضمیر لوگ ہیں, بے ضمیر لوگ نہیں, اور باعزت لوگ ہیں, بے غیرت لوگ نہیں. ٹھیک ہے, جن حکومتوں کا ضمیر زندہ ہو, سمجھدار ہو, وہ بیٹھ کر کے مذاکرات کر دی. سب سے اہم ترین ابھی بھی کچھ بھی کر لیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں, ان کو بالآخر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا. جی ایسے ہی. مگر اس وقت آنکھوں میں آنکھیں کیسے ملائیں گے اتنا بڑا نقصان کرنے کے بعد؟ یہ بات جیسے آپ نے فرمایا ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ بھئی وہاں پر 500 شہید ہو گئے, 1000 شہید ہو گئے. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, لیکن اتنا ضرور ہے بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, حضور علیہ السلام کے غلاموں کی, پاکستانیوں کی, محب وطن کی, محب اسلام کی, تحریک لبیک کی عرض کا پاکستان کے کارکنان کی, جس کے اندر کوئی سید بھی ہوگا, کوئی عالم بھی ہوگا, کوئی قاری بھی ہوگا, کوئی حافظ بھی ہوگا, کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا, انجینئر بھی ہوگا, کوئی مزدور بھی ہوگا, ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا. ویڈیو آ رہی ہے نا جی. بختر بند گاڑی تلے بودا ہے لوگ. شاید اگر وہ وقت بند گاڑی کا جو ڈرائیور ہو وہ مسلمان ہو اور باصمید ہو, خوف خدا رکھنے والا ہو, اور محب وطن بھی ہو, محب اسلام بھی ہو, کیا وہ یہ کام کرے گا؟ نہیں کرے. پھر شاید یہ کام کیسے ہو جاتی ہے؟ اور اگر اس کا ضمیر زندہ ہے اور اس سے یہ خطاً غلطی سے سب ہوا ہے تو اس کو اسی دنیا میں اپنا حساب چکتا کرنا چاہیے, اعلانیہ معافی کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دینا چاہیے. اچھا, اگر ہم پیچھے تاریخ میں جائیں تو جو اپنے کیے پر نادم ہو جاتے تھے وہ اپنے آپ کو پیش کر دے, یہی طریقہ, یہی پیش کر دیتے. ہم سے جنون صادق ہوا ہے. دیکھیں چیدہ خبریں آ ہی رہی ہیں نا, نفسیاتی مریض بن گئے, نیند نہیں آ رہی اتنی لاشیں گرا کے, اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو سکون نہیں مل رہا. ایک بے قصور نہتے مسلمان کو جو کلمہ شریف پڑھ رہا ہو, جو لبیک یا رسول اللہ کی صدائے لزاری, اذانیں کیسے ہو, جو اذانیں دے رہا ہے, ایک بندہ اذان دے رہا تھا, پورا مجمع اذان دے رہا تھا, آنکھ ان نہتوں کو کچل کے سکون کیسے بازام. جتنے بھی ہماری سیکورٹی کے ادارے ہیں, ہم آپ سے مخاطب ہیں, ہم کوئی آپ کو گالی نہیں دے رہے, ہم کوئی آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہے, ہم ابھی بھی ابھی طبع سے بات نہیں کر رہے, آپ جناب سے بات کر. ہماری یہ تربیت ہی نہیں, تربیت نہیں ہے. شدید شہادتیں ہو جاتی تھی, حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے تھے, تو کبھی انہوں نے انتقام کی بات کی تھی؟ نہیں کی تھی. اس بدلہ لینے کی بات, اسلام بدلہ لے, کلاش آف اٹھانے کی بات کی تھی, ڈنڈا اٹھانے کی بات کی تھی, جان دینے کی بات کی تھی. انہوں نے غیرت کا درس خوب دیا ہمیں, عزت کے ساتھ غیرت کے ساتھ جینے کا درس دیا. انہوں نے وطن کی محبت بھی پلاری, اسلام کی محبت بھی پلاری. جب شہید سامنے پڑے ہوتے تھے, ان شہیدوں کو دیکھ کر بھی اور ان کے وراثت سے مل کر کے بھی حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی ان کو صبر کا درس دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے گا, بدلہ لے گا. دین تخت پر آئے گا, دین خود سوال کر لے گا کہ آ جاؤ بھائی, اس کا تو بولے, یہی بات ہے. بالکل
کتنی شہادت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی کی حیات طیبہ میں بھی ہوئی، اور حضور امیر المجاہدین تشریف لائے، آپ کو کوئی ایسا میسیج انہوں نے دیا ہو کاٹ دو، مار دو، پھینک دو، آگ لگا دو، جلا دو، گرا دو؟ اور یہ ایک حقیقت ہے، اگر وہ یہ میسج دیتے تو ان کا کارکن ان سے اتنا باوفا ہے کہ وہ کر گزر کا شری یاسر حسین رضوی آخری وقت پر، میں بات ہوا 13 اکتوبر اور 7 اکتوبر میں جاتا ہوں، پھر کوئی بات میں سے بات نکل آتی ہے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے کہ یہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں ہونے والی بات نہیں ہے۔ بالکل شاہ جی جب بالکل آخری بیان علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا آیا، گولی بند کرو، یہ کرو ہے، اور کتنی باتیں کی انہوں نے، واسطے دیے، تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں نبی کا واسطہ، تمہاری ماؤں کا واسطہ، تمہاری ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا دودھ کا واسطہ، تمہاری ماؤں نے جو بتی دائے ان کا واسطہ، پھر تم غزوہ ہند کے ان مجاہدین میں اللہ تمہارا شمار فرمائے گا، تمہیں عزت دے گا، دعائیں۔ جن لوگوں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، جو لوگ متشدد ہوتے ہیں، جو لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کا قائد، ان کا لیڈر کھڑے ہو کے خدا رسول کے واسطے نہیں دیتا، وہ کہتا حملہ کرو۔ اس وقت جب شہید پر شہید آ رہا تھا، اتنی شہادتیں ہو رہی تھی، کیا علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے یہ کال دی کہ ملک بند کر دو، آگ لگا دو، جلا دو، مار دو، کاٹ دو، سامنے ان پر حملہ کر دو؟ سامنے سے ایک فورسز کے اوپر حملہ ہو، وہ پولیس ہو، رینجرز ہو، ایف سی ہو، کوئی سی بھی ہو، حملہ ہوا نہیں، بلکہ جب پبلک نے حصار بھی دیا تب بھی ان کو انہوں نے ریلیف دے کے نہیں دیا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہم یہ ضرور یہ بھی کہیں گے کہ جب کارکن دیکھتا ہے کہ سامنے ظلم ہی گولی ہے، پھر کوئی پولیس والا کوئی ان کے ہاتھ آتا ہے وہ پکڑتے ہیں، لیکن قیادت کا کردار اس وقت ہم نے پہلے دن سے دیکھا ہے کہ قیادت بچاتی ہے، قیادت اس کی مرہم پٹی کرتی ہے۔ یہ جتنے ان کے پاس جاری پاتے جن کو وہ پکڑ کے چاند ایک کو لے آئے تھے تو ان کی مرہم پٹی ہوئی، ان کو کھانا دے رہی تھی، ان کا پانی سب کچھ کیئر کیا جا رہا تھا۔ ابھی ہمیں خبریں آ رہی ہے کہ تھانوں میں ادھر ادھر جہاں بھی ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ان کو کھانا پینا نہیں مل رہا ہے، ان کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں، آ رہی ہیں خبریں، وہ خبریں نہیں آ رہی، ہوتا بھی ہے ایسا۔ شاہ جی ہمارے علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے کوئی ایسی کال نہیں دی، اگر کوئی ایسے وہ وطن دشمن ہوتے تو وہ وقت ایسا تھا کہ بڑی کال دے دیتے، نہیں تھی انہوں نے کال۔ حکومت کا کام ہے ہمارے ساتھ ہمارے سے مراد ہماری قیادت کے ساتھ مذاکرات کرتی، انہوں نے بجائے مذاکرات کرنے کے یہ قوم کو کیوں نہیں بتا رہی؟ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جو منفی بات کر رہے ہیں آج، ہم دیکھیں آپ کو سب کو سن رہے ہیں، ہمارے یہ دونوں کان سن رہے ہیں، ہماری یہ آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، ہم آپ کے جملوں لفظوں پر نہیں، ہم آپ کے نقطوں پر بھی غور کر رہے ہیں بڑی باریک بینی سے۔ ان دنوں میں تو ہم میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانکس میڈیا کو، سوشل میڈیا کو بہت باریک بینی کے ساتھ ہم سن رہے ہیں کہ اس وقت اپنا ہے، پرایا ہے، غیر ہے، دوست ہے، دشمن ہے، ہماری پارٹی کا ہے، دوسری پارٹی کا ہے، سیاسی ہے، مذہبی ہے، لبرل ہے، سیکولر ہے، تو ہماری بارے میں اس وقت کیا کمنٹس پاس کر رہا ہے، ہم آپ کو بہت باریک بینی سے سن رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کیوں نہیں کرتے کہ بھائی آپ نے 7 تاریخ کو ہی ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کر دیا، وہ اس صورت میں کہ قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ بخاری وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے مرکزی نائب امیر ہیں، آپ نے کسی عام کارکن کو، گلی محلے کے کارکن کو گرفتار نہیں کیا، اس کا بھی کرنا غلط ہوتا اگر کسی کارکن، ادنا سے ادنا کارکن کو بھی کرتے، پہلے آپ نے کی یا نہیں کی؟ ابھی تو مارچ نکلا ہی نہیں تھا، مارچ نکلا نہیں جی، سینٹ آپ 7 کو، وہ 8 کو آپ نے ہمارے پاکستان مرکز جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین پر آپ نے حملہ کر دی، جی اتنی بڑی فورسز لے کے آپ نے چڑھائی کر دی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہہ رہے ہیں یہ کیوں نکلے، بھائی ابھی تو نکلے ہی نہیں تھے۔ نکلے گی، یہ آپ ایسی روش اختیار کریں گے، کل وہاں کوئی اپنی فورسز کا استعمال کرے گا، مطلب اس کا مطلب جس کے پاس یہ منصب ہوگا وہ اپنے اس منصب کا غلط استعمال کرے گا، ان کا بھی منصب جائے گا، ان کے بعد کوئی آئے گا ان کے خلاف بھی طاقت کا استعمال کرے گا۔ ان کا وہ جو آج کل وہ پنجاب میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ، کراچی میں اس کا دروازہ توڑا تھا کسی نے، جی، کیا ہوا تھا؟ اس طرف پہ آسمان اکھاڑ دیا تھا، بڑھیا، جی ہاں، اور یہاں لوگ شہید ہوں، یہاں خدا کے گھر کا دروازہ، جی، شیلی فائرنگ 2 شہادتیں نکلنے سے پہلے ہو چکی تھی، اور خون کیسے بہ رہا ہے ہم آپ کو اپنی اسکرین پر دکھا دیتے، شہید کیسے ہو رہے ہیں ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے۔ ایک ہم یہی رکتے ہیں مفتی صاحب، مارچ نکلا، کیوں نکلا، کیسے نکلا، یہ ساری باتیں یہاں کے ختم ہو جاتی ہیں کہ مارچ نکلا نہیں تو 3 دن تک آپ کیا کرتے رہے، آپ
ارادوں پر مار رہے تھے، آپ نیتوں پر مار رہے تھے کہ یہ نکل نہ جائیں، یا بیٹھ کر بات کرنا چاہیے تھی، یا مذاکرات کرنے چاہیے تھے، یا رابطوں میں لینا چاہیے تھا. اٹس مین کہ آپ کا پلان تھا کہ ان کو مارنا ہے. کسی نے آپ کو پش کیا تھا، کسی کی خوشنودی کی خاطر آپ یہ کر رہے تھے. کوئی بڑا کام آپ پیچھے کر رہے تھے. کر کچھ بھی ہے، لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو اس موقع پر خوشی قادیانی منا رہا یہودی منا رہے ہیں قادیانی. ہے، یہودی منا رہا ہے. جی بالکل آپ کو کیا ملا؟ TLP پر پابندی کے حوالے سے مبارکباد اور شکریہ کا میسج کرتا ہے یروشلم پوسٹ. اسرائیل کا قومی اخبار ہے. وہ کیوں خوش ہو رہا آج کی بھی رپورٹ ہے جی، وہ خوش ہوا ہے؟ یہودی اور قادیانی خوش ہو رہا ہے. ہو رہا ہے جی. قادیانی کا بھی آیا وہ کوئی مسلمان خوش نہیں ہو رہا، کوئی مسلمان نہیں. جی. یہودی اور قادیان. اور مسرور لعنتی کا بھی آیا، وہ ہنستے ہنستے. جی ٹھیک ہے نا. اچھا ان کو آج مبارکبادیں کہاں سے آ رہی؟ جی قادیان. مطلب اتنی یہ ساری باتیں آپ کو ملا کیا؟ چلیے دو شہادتیں خسرت دنیا والآخرہ. بے شک بہت سارے زخمی ہو گئے. پھر جب وہاں سے نکلے اپنے وقت پر نکلے، جو ٹائم دیا تھا یار لاکھوں سلام علامات فساد سے رضوی دامت برکات دیا آپ کی شورا کو، آپ نے جو ٹائم دیا. دیکھیں ہم بھی ذمہ دار ہیں. کہتے کہ یار شاید 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے آگے پیچھے ہو جائے گا، شاید ہی اپنے وقت پر نکل گیا. بڑی بات جو کہا وہ اس کے مطابق چل پڑے. کوئی کہیں پہلے ایسے پہل کے بعد کہیں جواب بھی نہیں. اچھا کیوں نکلے تھے مفتی صاحب؟ اس کا عنوان کیا تھا؟ فلسطین کی اظہار یکجہتی. اظہار یکجہتی کے نہ کوئی وہ کسی کے خلاف مظاہرہ تھا. ہاں یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے یہ کہ اگر حکومت کے خلاف ہوتے تو حکومت کو ڈر ہوتا کہ ہمارا تخت الٹنے آ رہے ہیں اسلام آباد، تمہارا تو تخت نہیں الٹنے آ رہے. اچھا اداروں کے خلاف ہوتے، ایسا ماضی میں بھی کبھی نہیں. پاکستان میں کوئی ایسی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کسی، فقط اظہار یکجہتی ہے. اچھا جس پر رانا سنابلہ نے بھی بات کی کہ وہ تو بھائی اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے تھے، ان کا کوئی مطالبات نہیں تھے اور وہ تو اپنی یادداشت جمع کروانے آ رہے تھے امریکن ایمبیسی پر، وہ انہوں نے کر کے چلے، لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. کیوں ممکن نہیں تھا؟ سوال یہ ہے امریکہ میں امریکہ کے خلاف احتجاج ہو سکتا ہے فلسطین کاز پر، تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار آپ کیوں بننا چاہ رہا ہے؟ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تک احتجاج ہو سکتا ہے اور انتہائی مضحکہ خیز ہوتا ہے. آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کیوں بن رہے ہیں کہ آپ امریکن ایمبیسی کو اتنا مقدس قرار دے چکے ہیں کہ خون مسلم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ نے خون مسلم بہا دیا. اس کا تو حساب دینا پڑے گا، ایک ایک قطرہ خون کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. انہوں نے یادداشت جمع کرانی تھی اور چلے جانا تھا. اور بالفرض اگر آپ چاہتے تھے اسلام آباد نہ آئے تو بیٹھ کر بات کر لے. بیٹھ کے بات کرتے بیشری اگر ہماری قیادت ہمیں کہتے چلو بھائی جاؤ، چلے آنا تھا. پہلے بھی یہ ہوتا. ایسا ہی. انہوں نے وزیر آباد میں فرمایا 8 دن پیدل چلے تھے شاہ جی، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ ہی، پھر بھی بعد میں بیٹھے، پھر انہوں نے 2 یا 3 دن ہمیں وہاں گراؤنڈ میں بھی بٹھا کے رکھا. جی مرکز کا حکام ہے جی. شاہ جی انہوں نے فرمایا چلو بھائی جب کوئی انتشار ہو کچھ نہیں ہوا رہا کچھ ہے. 1 مئی کی کال تھی ابھی 2025، تحریک کا کارکن صاحب بڑی تیار نہیں ہے. میرے پاس کالز آ رہی تھی کہ بھائی کینٹ اسٹیشن پر گاڑی سامنے کھڑی ہے، قافلے تیار ہے، راستوں میں ہے، سفر شروع ہو چکا ہے. 1 مئی کی جو کال تھی وہ بھی امریکن ایمبیسی کی. جی کہ بھائی اب مرکز کا کے مذاکرات ہو گئے، مرکز کا حکم آیا بھائی ہمارے مذاکرات ہو گئے. ہم نے سب نے کہا آنندہ و صدق قبول کرنی تو ٹھیک ہے لبیک. اچھا وہی گورنمنٹ تھی، یہی گورنمنٹ تھی، یہی لوگ تھے. یعنی 13 اکتوبر کے واقعہ کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ نہ تو ہم نے کسی کے سر کاٹ کے کوئی فٹ بال بنائی، ایک لبیک کا تو یہ چہرہ نہیں. جی نہ سیاہ اٹھایا، نہ اسلحہ ہم نے اٹھایا، گولی بندوق کی سیاست ہم نے نہیں کی، نہ کوئی ہمیں یہ کہہ سکتا کہ یہ بتا بورے. میں بھی ایک مسجد میں امام خدیم ہوں الحمدللہ. میں امام کو خطابت کے اس منصب پر جب میں بیٹھتا ہوں نا جمعہ کے دن، شریع میں نے یوں کر کے بات کی ہے کہ پورے مجمع سے اچھا ہماری جو مسجد ہے وہ ہے بھی بازار میں چوراہے پر ہے، تو بہت رش شکتا ہے، تاجر ہوتے ہیں ماشاءاللہ مسجد میں نمازی. میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ بات ایسے کر کے کرتا ہوں کہ کوئی ایک تو کھڑا ہو جہاں میں بولے تحریک لبیک والے بتا دیتے، ایک کھڑا ہو کوئی ایک. تو پھر میں ساری یہ بھی بات کرتا ہوں کہ یہ بھی تحریک لبیک والا ہی بات کر سکتا، کوئی حضور کا بولا، باقی کوئی سیاسی جماعت بات نہیں کر سکتی. یہ بھی میں بات کرتا ہوں میں یہ بات کرتا ہوں. کوئی ایک ٹارگٹ کلر ہو ہمارا آج تک پکڑا گیا، ایک شری ہمارا ٹارگٹ کلر، ہاں مظلوم ہمارے کہتی آپ کو جیلوں میں بیچ جائے. بالکل جھوٹے مقدمات، جھوٹے مقدمے. جی وہ تو ان کا بے قدم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. اچھا آپ ہمیں سیپریٹ یہ کارڈ تھی جی
اچھا مزے کی وقت کا نام پیش کہا کرتے تھے، پیش کہا کرتے تھے. یہ صرف آپ پر نہیں، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر علامہ حافظ اسحاق حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ تک. علامہ حافظ اسحاق حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے لے کر نچلی سطح کے کارکنان تک. اچھا جو کارکن ہیں تحریکی ہیں وہ تو ہیں ان کے علاوہ پر بھی جی اس میں علماء سادات ائمہ خطبہ پاکستانی کئی سارے شہری زندگی کے مختلف شعبوں. اچھا مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں پر بھی جی آپ کے ہمارے کیس میں نہیں ایک وہ قصہ بولے کرسچن اور ایک ہمارے کیس میں اہل تشیع کے لیے. یہ تو خیر ان کو خود بھی بتائیے کیا کرتے ہیں. ان کو فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے، اپنی ڈائریاں بھرنی ہوتی ہیں، کیسز آگے بھیجنے ہوتے ہیں. انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس میں سیاہ آ رہا ہے، سفید آ رہا ہے، آقا آ رہا ہے، غلام آ رہا ہے، عالم آ رہا ہے، جاہل آ رہا ہے. انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح بھرنا ہوتا ہے اور آگے رپورٹ دینی ہوتی ہے. سب صاحب جی ہم نے گرفتار کر لیا. ایک طرف جو آپ نے توجہ دلائی بہت خوبصورت بات کی، ٹارگٹ کلر دہشت گرد نہیں ہے، جی بھتہ خور ان کے نزدیک دہشت گرد نہیں ہے. کچے کے ڈاکوؤں نے اسلحہ اٹھایا، سر کاٹ دیے، رقمیں لوٹ لی، قتل کر دیے، ان کو ایک کہہ رہا اسلحہ ڈالو ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں، جاؤ بھائی رہو سکون سے رہو. وہ بھی دہشت گرد نہیں ہے. پھر ٹی ٹی پی کے لوگ وہ بھی ان کے نزدیک جو کہ وہ ان کے اوپر حملے کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں. انہوں نے سپریم کورٹ پر 1997 میں حملہ کیا. آج جج کا بیان بھی چل رہا ہے اس کا. انہوں نے حملہ کر دیا آئینی قانونی ادارے پر. تحریک لبیک نے تو کسی ادارے پر حملہ نہیں کیا، کسی کانسٹیبل پر کر لیا قبضہ کر لیا قبضہ کر لیا. اور ججوں کو جلانے کی مارنے کی دھمکیاں دے دی. یہ پھر بھی محب وطن تو ہم مفت بھی کرتے ہیں تو آزاد وطن یہ قتل بھی ہے تو افزان ہے. بھائی نہ پوری بند لاشوں کا کلچر ٹی ایل پی بھی، نہ پتھر پوری کا، نہ ٹارگٹ کلر کا، نہ کوئی بلڈنگیں جلانے کا، نہ کوئی دکانیں لوٹنے کا، نہ لوگوں کو کوئی اس طرح سے ہراساں کرنے کا، نہ ہماری فورسز کے اوپر کسی فٹ پر حملہ آور ہونے کا. اور یہ بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہے ہمارا، دھرنا ہو یا مارچ ہو اطراف میں سارے بازار کھلے ہوں گے، پیٹرول پمپ کھلے ہوں گے، اللہ یہ کہ پولیس آ کے خود بند کروا گے. پولیس والے بند کروائیں گے، راستے پولیس والے جام کر دیں گے، انتظامیہ جام کر دے گی. تحریک لبیک نہ راستے جام کرتی ہے، تحریک لبیک نہ دکانیں بند کراتی ہے، تحریک لبیک نہ کسی سے چیز خرید کے اس کا مال ضبط کرتی ہے بلکہ پوری رقم بھی اس کو دیتی ہے. کہاں سے دار ہے وطن سے کوئی بغاوت کی بو آئی بالکل نہیں. نہ آئے گی انشاءاللہ. انہیں کوئی دے کے دکھارے گے وہ خیبر کے گلا. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھا لی بے شک. نہ ہماری کوئی ایسا کوئی ظلم کی صورت ہو کہ جس کو ظلم کہا جائے. ہم نے تو جو اپنی خدمات بھی ہے نا، ہم اپنے نسلوں کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی نا اپنے وطن کے لیے جیے، دین اسلام کے لیے جیے، اپنے وطن کے لیے جیے. میرے دل میں شاید کوئی خواہش نہیں کہ میری اولاد پاکستان سے باہر جا کر کوئی مال کمائے، واللہ نہیں. میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا ہوں، اس معنی بھی نہیں کرتا ہوں کہ بھائی جس وطن میں رہ کر کے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ پروان چڑھے ہیں، جوان ہوئے ہیں، سب کچھ آپ کو ملا ہے، اس کے بعد آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، آپ کوئی ٹیچر اچھے بن گئے، آپ زندگی کسی شعبے سے بھی تعلق رکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت تمہیں عطا فرما لی، وہ تمام صلاحیتیں تمہارے وطن ابھی پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. آپ باہر چلے جاتے ہو اور پھر ساری خدمات میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کے لیے ہونا چاہیے. جس طرح ہم یہودی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کی جو پروڈکٹ ہے یہ اوپر آئے، اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں نا یہ ساری کی ساری پاکستان کے لیے بول کر نہیں جائیں. لیکن یہاں تو دیہڑیاں لگانے لوگ آتے ہیں 3 سال 5 سال 6 سال کے لیے آتے ہیں، پھر اس کے بعد باہر مکمل طور پر سیٹل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں. وہ بات اپنی بالکل بیا پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ تیرا اور پھر بھی وہ خبر کو آتا نہیں. شاید جی کچھ سمجھ میں آتا کہ کیوں مار گولی کیوں چلائی گولی کی. اچھا کہتے ہیں کہ گولی نہیں چلائی تو شہادت کیسے ہو کہ آنکھوں میں دور جھونکتا ہے. اچھا طاہر اشرفی کا ہم مکمل سنا اور بڑی توجہ کے ساتھ سنا. اس کے اندر وہ خود بھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے گولی چلائی. کہتے میں نے ان کو کہا کہ گولی روکو گولی روکو. گولی روکو سے مراد گولی چلائی تو گولی رکوائی جا رہی ہے جی، مگر گولی رکی تھی نہیں رکی. یہ تو تک جاری رہی ہے فائرنگ اور اسٹریٹ فائر. اس میں لوگوں کے سروں پر لگ رہی ہے گولیاں، گردنوں میں لگ رہی ہیں اور سینے پر لگ رہی ہیں. لوگ زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، گلیوں میں لاشیں گر رہی ہیں. جو حال تھا وہاں کربلا کا خونی منظر تھا، قیامت صغریٰ تھی. ابھی یہ تو مرید کے لوگ بھی شہادت دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے خوف و ہراس ایسا پھیلا دیا ہے، مفتی صاحب ایسا ڈر بٹھا دیا ہے. وہ پہلے ہم تاریخ میں تاتاری اور منگولوں کی داستانیں پڑھتے تھے کہ ان کی کہاوت یہ تھی کہ خوف اتنا بٹھا دو کہ کوئی آپ کے سامنے بولے گی، جو بولے تجھے بھی پکڑ دیں گے، تجھے بھی ڈال دیں گے، تو بھی دہشت گرد، تو بھی دہشت گرد. اب ہر آدمی دہشت گرد ہے. جو محب وطن لوگ ہیں، جو وطن کی محبت سے سرشار پاکستان کے دہشت گرد. ابھی ہم دونوں محب وطن ہیں کہ دہشت گرد ہے. دیکھیں ہم تو محب وطن ہیں، یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم نہیں جانتے.
یہ تو ہے واللہ کہ بھائی ہمیں کس پلڑے میں رکھ کے تولا جائے گا. ہم سے بولا سارے ہی ہمارے جیسے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ حضور کے غلام جو پاکستان کی سرزمین پر اچھا سرٹیفکیٹ دینے والے دہشت گردی کے اور غداری کے وہ لوگ ہیں جو خود دو دو ملکوں کی نیشنلٹی رکھتے ہیں, جن کو خود ایک کشتی میں قرار نہیں مل رہا. ہم تو پاکستانی ہیں, یہیں پیدا ہوئے, ہم تو ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے بنارس کانفرنس سنی کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر قائدین پاکستان بھی اپنے مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جائے تو ہم سنی علماء پاکستان بنا کر آئیں گے. واہ 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 کیا بات ہے. مجھے بات آپ کی بات سے یاد آئی 14 اگست کے موقع پہ نا ابھی 2025 ہم لوگ مزار قائب پر گئے اور 2-3 دن پہلے ایک آفیشیل مطلب کہ وہاں سے وہ لیا گیا اجازت نامہ لیا ہمارے ذمہ نے. ہم مسٹر محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت پر گئے کراچی, پھول چڑھائے فاتحہ خانے کی تلاوت فقیر نے کی تھی سبحان اللہ. اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی عزت دی جو وہاں پر ذمہ داران تھے. کوشش ہماری ماشاءاللہ نماز اثر وہیں پر ادا کی. شریف بات اس لیے کہ ہماری مسٹر محمد علی جناح بانی پاکستان سے محبت, اور ادھر 9 نومبر آ رہا ہے. 9 نومبر کو ہر سال امیر المجاہدین بیٹھے اور اب علامہ حافظ حسین رضوی دامت برکاتہ اس شان طریقے سے جا کر کے گلدستے اور ان کو خراج تحسین پیش کر گئے. مصور پاکستان پاکستان پھر ادھر مسٹر محمد علی جناح اور ادھر مصور پاکستان. یعنی آج کل دہشت گرد بانی پاکستان کو بھی سلوٹ مارتے ہیں, آج کل دہشت گرد مصور پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں, اور وہ دہشت گرد ہیں پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں, تعمیر و ترقی کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, یہیں جیتے ہیں یہیں مرتے ہیں, اور وہ دہشت گرد ہیں. تو بتائے پھر محب وطن کو, یہی بات محب وطن کو باتیں تو دیکھیے اب بہت ساری نکلیں. بہرحال ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا. سارے حقائق آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ. اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے بھی اس سانحے کو. شری ہمیں بابا جی علی رحمت نے فرمایا اپنے اندر یقین پیدا کر لو. یوں کہتے نا قاعدہ کر دیا, پابندی لگا دی. اب یہ دیکھیں یہ رہ گیا تھا نہیں, یہ تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے خوف کا کھیل رچایا ہے. اچھا کہ کسی طرح سانحہ مغرب کے وہ چھپا دیا اور یہاں پابند نقش نہیں ہوگا, اس کے اوپر راج کرنے کے نہیں ہو. چندی کے مہمان ہیں, چلیے ان کو خود بھی نہیں پتا کب تک رہنا انہوں نے. چلے دہشت گردی کا دروازہ ان میں کوئی جی نہیں. اچھا دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی دہشت گرد ہو بھی تو کاؤنسلنگ کر کے اس کو محب وطن بنایا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں ظالم جو محب وطن لوگوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. یہ کیسے عجیب و غریب لوگ. مطلب جب اتنا ظلم ہوگا تو دل میں محبت پیدا ہوگی یا سامنے والے کی نفرت پیدا ہوگی. یقیناً ایسے لوگوں سے نفرت پیدا ہوگی. ہمیں وطن سے نفرت نہیں کبھی وہ نہیں سکتی. اسلام پر مر مٹنے کا بابا جی فرماتے تھے پاکستان تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. بے شک. تو وہ صبح قیامت تک قائم رہنا ہے انشاءاللہ. اداروں سے ہمیں نفرت ہے, اداروں سے بھی کوئی نفرت نہیں ہے, لیکن جو اپنے منصب کا غلط استعمال کر رہا ہے وہ کوئی سیاسی ہو یا کہیں اس کا تعلق ہو, جب وہ غلط استعمال کرے گا, ظلم کرے گا, صرف ہم پر نہیں کسی پر بھی کرے گا تو اس کے اس فیض سے نفرت. ساری تحریک لبیک پاکستان کے اندر نا وہ سارے سے مراد ایک بڑی تعداد ہے, وہ خامیاں تلاش کرنے لگتے ہیں. جن میں یہ کیا وہ جملہ ایک تو لے کر آتے ہیں یہ متشدد ہیں, ان کے بعد ڈنڈے ہیں, ان کے بعد کیلو والے ڈنڈے, ان کے بعد کیلو والے ڈنڈے ہیں, ان کے بعد کیلو والے ڈنڈے ہیں. یہ باتیں لے گئے. ان کے پاس پتھر ہیں, ان کے پاس وہ اینٹیں ہیں, ان کے بعد کیلو. اچھا گولی مارنے والا متشدد نہیں ہے نا, یہ جان سے مارنے والا متشدد نہیں ہے. یہ گولی کھا کر بھی متشدد ہے, اس کو مارنے والا متشدد نہیں. وہ بڑا متحمل مزاج ہے جو گولی مار رہا ہے, جو بلڈوزر کے نیچے بختر بند گاڑیوں کے نیچے لاشوں کو کچل رہا ہے, وہ بڑا متحمل مزاج ہے. جو اس کا آرڈر دے رہا ہے وہ بڑا برداشت والا ہے. یہ متشدد گولی کھاتے. میں کہتا ہوں شدید تحریک لبیک پاکستان کے خوبیاں تلاش کرنے لگے. خوبیاں کسی نے بڑا پیارا چیز کہا تھا, عیب ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر, خوش خیال یا خوش نظر لوگ تو انہوں کمال دیکھتے ہیں. واہ, آپ اگر خوبیاں اس کی دیکھنا شروع کریں گے نا, اتنی خوبیاں تحریک لبیک پاکستان میں نظر آئیں گی, اتنی خوبیاں نظر آئیں گی. ان کے نعرے میں بھی خوبی ہے, ان کے چلنے میں بھی خوبی ہے, ان کے بولنے میں بھی خوبی ہے, ان کے پرچم میں بھی خوبی ہے, ان کے مشن میں بھی خوبی ہے, ان کے نظریے میں بھی خوبی ہے, ان کا جو کاز ہے جس کاز پر یہ کام کر رہے ہیں رضوی مشن اس میں بھی خوبی ہے. یہ چاہتے نظام مصطفیٰ آ جائے, نظام مصطفیٰ کے لفاظ میں اس کی کوشش میں بھی خوبی ہی خوبی ہے, ان کے ملنے جلنے میں خوبی ہے, ان کی اخلاقیات میں خوبی ہے.
لائیں کوئی ایسے لائے تو صحیح ہمارے سامنے کہ کوئی ایسی برائیوں سے بھرے ہوئے لوگ ہوں ہمارے پاس. یہ بابا جی نے ایک روح پھونکی, ابھی تلاش کر رہے ہیں بڑی باریک بینی سے, نہیں ملے. کوئی چیز مل جائے تو وہ گلاسز لے کے لگے ہوئے تلاش کر, نہیں کچھ تو نہیں ملے. کل عزم کرنے کے لیے کچھ تو ملے. کھیلے رکھ کے خود بھی نکلوا لیتے ہیں, وہ تو گیٹ چھوٹا تھا مسجد کا, ورنہ وہاں سے اینکر بھی برآمد کر دیتے تھے. ابا جی کم بتا رہے وقت وہ اللہ کا ولی ہے. شاعری ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے, اساتذہ نے یہ پڑھایا ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلانے جاتے ہیں. یہ ان میں سے کتنے ہوں گے جب امیر المجاہدین کا جنازہ مبارکہ ہوا نا مینار پاکستان, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی تھا. جن میں کتنے یہ اندر اپنے زمین سے وہ سوال کر اپنی دل کہتے ہوں گے ان کے, لیکن وہ مانتے اتنے لوگ ملتے ہیں ہمارے جو سیاسی مخالف ہے نا, سیاسی مخالف وہ جب ملتے تھے نا شریع ہم بات کرتے تھے, آپ کے ساتھ بھی یقیناً بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یار ہماری جماعت وہ ہے, لیکن ہم یوٹیوب پہ نا آپ کے بابا جی کو سنتے ہیں, جی ولی وہ مرد پلندر ہے. بیوروکریٹ سنتے ہیں, ججز سنتے ہیں, وہ اس کے عشق رسول ہے. ہمارے پاس وفود جب ملاقات کے لیے آتے ہیں نا, یہاں کئی ملاقاتیں ہوتی شاید جب بابا جی کی بات شروع ہوتی تھی نا تو ہم ان کو سننے کے لیے بیٹھے تھے. باپا کو جب وہ بابا جی کی بات کرتے, میں ایک کی نہیں بات کروں, میں کئیوں کے نام آپ کو یہاں پر نا میڈیا پہ بتا سکتا ہوں, سیاسی جماعتوں کی, مذہبی کی بھی, جو ہمارے اینٹی بھی تھے نا وہ بھی یہی, ٹھیک ہے نا. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جہاں اہل سنت و جماعت اپنے اپنے انداز میں بات کر رہی ہے, وہاں پر ہمارے دوسرے بھی ہمارے مخالف جو مذہبی بھی ہیں نا وہ تمام کے تمام تقریباً ہمیں بات کرتے ہوئے سننے کو مل رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان پر ظلم ہوا. جی بالکل, عوام پاکستان یہی کہہ رہا تھا, عوام کہہ رہی ہے ظلم ہوا. جی بھائی, زندگی کے شعبہ جہاں سے تعلق رکھنے والے کہہ رہے ہیں ظلم ہوا. سنی تنظیمات ہیں وہ کہہ رہی ہیں ظلم ہوا. ہم اجتماعیت کی بات کریں گے, ہم اکا دکا پہ نہیں ڈالے. جی بالکل, اکا دکا میں بیماری ہوتی ہے. جی جی, مجموعی طور پر ٹھیک ہے, ہوتی ہے. ہم اجتماعی طور پر مجموعی طور پر یہ بات کر رہے ہیں, اور ہمیں اتنا یقین ہے, جو میں بات پہلے کرنے لگا تھا کہ بابا جی نے فرمایا جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے. اور ہمیں یقین ہے کہ جب یہ آگے باتیں بڑھے گی نا, اگر یہ سپریم کورٹ تک, سپریم کورٹ پاکستان تک گئی, الیکشن کمیشن میں گئی, انشاءاللہ حق اور صدقہ بول والا ہو. یہ بھی کہیں گے کہ یہ مظلوم ہے. جتنے کی ہمارے ادارے ہیں جو بھی تصور میں آ سکتے ہیں, ان کے اندر سے یہ آوازیں آ بھی رہی ہیں, اور مزید یہ آوازیں آئیں گی کہ یہ مظلوم ہے. اچھا شادی, اب یہ ساری ظلم کی داستان ہے. قیادت اس وقت علامہ فساد حسین رضوی, علامہ انس حسین رضوی ہو اس وقت, اور دیگر قیادت منظر عام پر نہیں ہے, اور ان کا تو بالخصوص رضوی شہزادوں کا, رضوی برادران کا, ہماری قیادت دونوں کا پتہ ہی نہیں ہے اس وقت کہاں ہے. تو اب اس طرح میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آگے کیا کس طرح سے یہ چیزیں سیٹ ہوئی؟ اگر یہ کہیں کہ یہ پی ایف پی کو ہم نے نا وہ کرش کو دینا لفظ کرش کر دیا, ختم کر دیا, یہ تو ایک ہی پور. لیکن ٹی ایل پی تو ختم نہیں ہوگی, کیونکہ ٹی ایل پی صرف ایک تنظیم ہی نہیں ہے, ایک نظریے کا نام ہے, سوچ کا نام ہے, فکر کا نام ہے. سوچے اور فکریں ختم نہیں ہوتی. آپ پی ایف پی کے لیے آگے کہاں تک کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے تو امیر المجاہدین علامہ حافظ قادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارکہ پر آپ کے نماز جنازہ کے وقت یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے, اس کاز کے لیے جان مال ہر چیز کی قربانی پیش کر سکتے ہیں. تو جان کے بعد کچھ تو نہیں رہ جاتا, یعنی ہم نے موت پر بیعت کی ہوئی ہے ہم نے, تو اس سے پیچھے تو کچھ بھی نہیں. اور موت پر بیعت کیوں کی؟ کیونکہ وہ شخص قرآن و سنت کے مطابق لے کر چل رہا, سبحان, اس لیے ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی دو نمبری کہیں پر بھی نہیں دکھائی, انہوں نے حق بات علی اعلان ہر جگہ کی ہے, اور ہر جگہ انہوں نے اسلام اور پاکستان کی بلندی کے لیے پیغام دیا. تو ہم بالکل اس مشن پر ہیں, قائم ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر گیا اونچا تیرا. اب اس گفتگو میں مفتی صاحب ابھی صرف ہم نے ایک ہی پوائنٹ پر گفتگو کی ہے, لیکن باتوں سے باتیں نکلتی رہیں تو چیزیں آگے بڑھتی رہیں, کہ مارچ تو ہونا تھا 10 اکتوبر کو, اور کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے 7 اکتوبر کو. تو اس میں بدنیتی حکومت کی ہے, یہ سب سیاسی لوگوں کی ہے, ایسے کہ انہوں نے مارچ نکلنے سے پہلے ہی کریک ڈاؤن شروع کر دیا. مرکزی نائب امیر کو گرفتار کیا, پھر 8 اکتوبر کو انہوں نے حملہ کر دیا. یہ بات
مسجد شریف پر مسجد کو لہولہان کر دیا، 2 شہادتیں ہو گئیں جی بار، اور کئی لوگ زخمی ہو گئے ایک بار، اور اس کے بعد پھر مارچ جو ہے جس دن جمعے کو نکلنا تھا اس دن بھی وہ یہ خون کی ہونی رچاتے رہے۔ پھر مارچ جو نکلا ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے نکلا تھا، کوئی اس کے کوئی مقاصد نہیں تھے دوسرے، کوئی اس کے خلاف وطن یا خلاف اسلام نہیں تھا۔ اس سے بیٹھ کر بات کرنے کے بجائے انہوں نے اس پر گویا کہ کریک ڈاؤن کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہیں اور سے کچھ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ نے ہر صورت میں مارنا ہے، مرید کے بھی نکلے نہ نکلے مار لڑکے میں کتنے گھنٹے بیٹھے رہے، کوئی ڈر سے بیٹا مارا گیا یا چلتے چلتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی افواد لوگ کہتے ہیں انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اپنی طرف سے شجاعی بیان دیا جائے کہ مرید کے میں مرکزی کنٹینر 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا دیا جا سکتا ہے، بالکل بڑھیا جا سکتا ہے، وہیں بیٹھے ہوئے تھے بالکل دیپ۔ تو یہ تو جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے پیش قدمی کی تو آپریشن ہوا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مطلب اس کو چیک کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ڈرون کے ذریعے سب چیک کر رہے تھے، سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کس پوائنٹ پہ جا کر کے مرکزی کنٹینر رکا ہے، قیادت موجود ہے۔ تو آیا رکنے کے بعد تقریباً کچھ 36 گھنٹے ہے، اس سے 32 گھنٹے رکا رہا، 1 انچ بھی آگے بڑھا نہیں بڑھا، آخر تک گولی چل گئی تب بڑھا نہیں، تب بھی نہیں بڑھا، شہادتوں کے بعد نہیں بڑھا، شریف فجر کی اذان کے بعد کوئی نہیں۔ اسی جگہ پہ اس کو چلائے۔ وہ ایسے ظالم لوگ تھے جو فائرنگ کر رہے تھے، فورسز کے لوگ تھے، خدا جانے کون، وحشی تھے، درندے تھے، منگول تھے، تاتاری تھے۔ نماز کی فرصت بھی انہوں نے کسی کو نہیں دی کہ نماز کی پڑھ لیں، نماز کے وقت ہی یہ آپریشن روک لے۔ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، چاروں طرف سے گھیر۔ اہل علاقہ گواہ ہیں، یہ خوف کا ماحول ختم کریں، آزادانہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، سارے حقائق واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ، لوگوں کو تحفظ دے کو حقیقت بیان کر دیں گے۔ ابھی ڈرے ہوئے لوگ ان سے، انہوں نے بہت خوف پھیلایا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بالکل آمین۔ جتنے بھی گرفتار ہوئے شاہ جی، ابھی تک اتنے دن گزر گئے، 15 دن، یہ نہیں ہوا کہ وہ جو نا حوصلے پست ہو گئے۔ آپ ناروال میں دیکھیں جو 7 گاڑیاں پولیس کی بڑی گاڑیاں آئیں، شاہ جی ہر ایک کا حوصلہ جی دبائک۔ میں اپنے دن یہ شاہ جی سمجھتا ہوں حکومت پنجاب نے جتنا بھی ظلم کیا، ظلم کی تو انہوں نے انتہا کر دی۔ لوگوں میں ہمت کم ہے بات کرنے کی، لوگوں میں اس وقت ہمت کم ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کی۔ میں کہتا ہوں پنجاب حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی، تمام ریکارڈ توڑ دیے، مگر ہمارے حوصلے کو، ہمارے اسیروں کے حوصلوں کو، اس قوم کے حوصلوں کو، لبیک والوں کے حوصلوں کو نہ توڑ سکیں نہ کم کر سکے ہیں۔ یہ جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا اس کے امیر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقت ہوئے زیادہ طاقت کے ساتھ، پہلے تھے کئی زیادہ قوت کے ساتھ، یہ ابھر کر کے اوپر آنے والے کیا صاحب بہت پرانے، بہت کیا سب کو مار دیں گی۔ دیکھیں اگر یہ مارنا چاہتے ہیں 25 30 35 لاکھ ووٹ دیے انہوں نے۔ نہیں شاید آپ نے 2018 میں الیکشن لڑا، ان نے کسی سے 25,000 ووٹ لیا تھا میں نے، 25,000 مشکل تمہارے مار دیں گے۔ ابھی یہ میرے 25,000 ووٹ آگے کے بڑے ہار دیا۔ اچھا میں صوبائی پر تھا، میرے 18,000 18,000 آتنا اچھا یہ شاید یہ انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے 25,000 ہے، میرے 18,000 ہے۔ ان کے کہرے کی لا دیکھتے ہیں۔ اصل تو بات یہی ان کو بھی پتا ہے، اس طریقے کے اصل 18 کے ایم این اے آپ ہیں اور فقیر رہتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، ہمیں کوئی ہم کچھ فہمی میں یہ بات نہیں کر رہے، نہیں بالکل، ہم تو اپنے حق ہی بات کر رہے ہیں۔ شاید ہمارے ساتھ دیکھو بعد میں آ کے وہ بھی ملے جن کی گود میں یہ سیٹیں ڈالیں گے، ابھی 24 میں بھی ان کے لوگوں نے احترام بھی کیا ہے، تو آپ کسی آگے یہ تو جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس دن بھی شاہ جی یہ بات یاد آ گئی، انہوں نے الیکشن والے دن گولیاں چلائیں، جی ڈنڈے مارے، فائرنگ کی، شہری سب کچھ ہوا، شہری ہم نے جوابی طور پہ کچھ نہیں کیا۔ بالکل ہمارے لڑکوں نے مار تو خالی بار بار کال آتی، تو کچھ افسران بالا سن بھی رہے میری بات، ہم نے ان کو باور کروایا کہ بھائی فلاں جگہ بھائی فائرنگ ہو رہی ہے، فلاں پولنگ اسٹیشن پہ یہ ہو گئے یہ ہو گئے یہ ہو گئے یہ ہو گئے یہ، لیکن کوئی افسران بالا میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹی ایم پی والوں نے یہ جوابی طور پہ کر دی۔ نہیں، ہم نے اپنے کارکنانوں کو انہوں نے لہو لہان ہو گئے، مارا گیا، ان کی والدہ کے سامنے مارا گیا اندر ہے، اور ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ایک پانی ڈالا گیا، 18 میں بھی پورا ڈالا گیا، 24 میں بھی ڈالا گیا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا جی، ہماری قیادت کی ایسی زبردست طبیعت تھی۔ جب امیر المجاہدین 18 کے الیکشن میں کے بعد 12 اگست، کیونکہ 25 جولائی 2018 کو الیکشن تھا، اور پھر 12 اگست جولائی کے بعد اگلا مہینہ اگست کا، 12 اگست کو آپ شہر کراچی میں تشریف لائے تھے، اسلامیہ کالج پہ مرکزی اسٹریم لگا تھا، پورے شہر کراچی کو بڑی امید تھی
کہ آج کوئی امیر المجاہدین لائے عمل دے دیں گے، بڑا دے دیں گے، لیکن امیر المجاہدین کوئی ایسا لائے عمل الیکشن کے حوالے سے نہیں کے خلاف گستاخ رسول کے ان کی ساری توجہ ادھر گستاخ رسول، کیونکہ یہ تحریک لبیک پاکستان جو نا یہ گستاخان رسول کے سامنے کھڑی ہے. اسی سے پہلے سے تحفظ ناموس رسالت. ابھی بڑے بڑے لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی ختم نبوت کے سپاہی، ہم ناموس سے. بھائی ہم آپ سے کون سا سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں؟ ہم تو آپ کو کہے گے، ہم نے آپ کو بولا گستاخ رسول، ہم بھی عاشق رسول. آپ کو ہم نے کب کی بات کی ہے؟ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہمارے نزدیک وہ عاشق رسول ہے، غلامی رسول ہے. پاک خطاب. ہمارے تو مراد میں وہ ہے جو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جیسے ابھی مرزا چہلمی. جی بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا. وہ جو بات آپ نے کی کہ کیا یہ ہمارے ووٹرز کو بھی مار دیں گے؟ ہاں، تو سوال یہ ہے کہ 29 لاکھ ووٹ تو آپ 2024 میں لیتے ہیں پاکستانی قوم سے، 18 میں اس سے بڑھ کر اب یہ مطلب وہ ووٹ جو شو کیا انہوں نے، جو شو کیا کہ ورنہ شاہ جی اللہ کو عزت دے، بابا جی علیہ رحمت کا جو نماز جنازہ کا سما تھا نا، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ ہے 1,72,00,000 کم و بیش مسلمانوں نے امیر المجاہدین کی نماز جنازہ میں شرکت کی، صرف مرد. اور اس وقت پاکستان کا جو پرائم منسٹر بنا تھا عمران خان، وہ 1,60,00,000 ووٹ لے کر پاکستان کا پرائم منسٹر بنا تھا. یعنی جتنا اس نے ووٹ دیا اس سے کہیں زیادہ تو نماز جنازہ میں شریک تھے. وہ بھی ساری رضایت نہیں آئی تھی، ساری قوم نہیں آئی، تڑپتے رہ گئے، بلکتے رہ گئے. ہائی گھر سے بھی یہ افضل نہیں آیا، ہر گھر سے بھی ایک فرد نہیں آیا. اب یہ پونے ہوتے خواتین نہیں آئی. خواتین نہیں آئی. تو یہ میرے اگر ایک گھر میں 5 افراد ہوتے ہیں اور مثال کے طور پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک فیملی میں 5 افراد ہیں اور ان میں سے ایک فرد آیا، بڑی یہ تو ابھی بہت بڑی قوت کے ساتھ، افرادی قوت کے ساتھ آنے والے ہیں. پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نیپال نہیں ہوا. قاتل کو ہمیشہ خوف حق کا رہا ہے. ہمیں آج تک یہ نہیں پتا تھا ہمیں کیوں مارا گیا. علامہ حافظ سعد حسین رضوی ایک پوچھ رہے گولی کیوں چلا قصور یار کیوں مارا، مجھے نہیں پتا ابھی تک گولی کیوں چلائی. بھائی میں نے کیا کیا مجھے بتائیں کہ بھئی آپ نے یہ کیا، آپ نے پاکستان مخالف کو نعرہ معاذ اللہ لگایا، کوئی آپ نے اداروں کو کوئی ایسا برا بول دیا، کوئی میری کوئی اچھا بات رہے جو صاحب رضوی صاحب کی بلا ہماری قیادت کی لے کر نہیں، ہمیں ابھی تک سمجھ گولی کیوں چلائی. اچھا جو مفتی صاحب چیزیں لے کر آ رہے ہیں، یہ جھوٹ دکھا رہے ہیں کہ یہ ٹینکر پر چڑھ گئے، انہوں نے کسی کو ڈنڈا مار کے اتار دیا. آپ کو کیا پتا وہ ٹی ایل پی کے لوگ تھے یا شب پسند داخل کیے گئے تھے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ شاید بس کتنے پکڑے جاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ کتنے ہی جلسوں میں، کتنے ہی احتجاجوں میں شب پسندی کرنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس تنظیم کو، جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یا تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے کوئی کمیشن قائم کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے. آپ نے تو وہ کام کیا کہ کتا مسجد میں گر گیا تو مسجد ہی گرا دی. ہو بھائی کتے کو نکال دینا تھا، بات کتے کو نکالنا، مسجد تھوڑی گرانی تھی. پوری جماعت کو ہی بین کر دیا آپ نے. جو شرارتی لوگ ہیں ان کو پکڑ دینا تھا آپ نے، اور کوئی وجہ نہیں، وہ آپ کے ہی لوگ شرارتی. جو مذاکرات ٹیم ہے نا ان کے اوپر بھی ملبہ ڈالا جا رہا. جی ہم کہتے کہ کوئی نہیں، انشاءاللہ خدا لے چاہا تو وہ آئیں گے، بہت زیادہ مندر یہاں پر آئیں گے، شاہ ملے گا، وہ بھی آئیں گے، وہ اپنی جب بات کریں گے انشاءاللہ. ہمیں اپنی قیادت پر اتنا یقین ہے انشاءاللہ کہ کیا جب پریس کانفرنس کرے گی، مندر یہاں پر آئے گی، قوم کو بتائے گی، تو انشاءاللہ رحمان دور سے پانی کا پانی ہوگا. ابھی 15 دن سے تو ون سائڈ ٹریفک چلایا جا رہا ہے. اچھا شہری مجھے اکثر سے بات آ رہی ہے ادھر سے تحریک لبیک کی تو کوئی سننے کو تیار ہی. جہاں اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ سنی تنظیمات نے، سنی علماء نے اس موقع پر ساتھ نہیں دیا. دیکھیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنی علماء نے، سنی تنظیمات نے جو کردار ادا کر سکتے تھے وہ ادا کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، لیکن اصل کردار تو ظاہر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں نے ادا کرنا ہے، ہمارے بڑوں نے ادا کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ وقت مناسب پر کریں گے. کیونکہ ابھی تو ون سائڈ ٹریفک چل رہا ہے نا، گورنمنٹ حکومت اپنی سنا رہے ہیں، ادھر سے تو کوئی سنا ہی نہیں جا رہا. یا تو آپ میڈیا پر موقع دیں تحریک کے ذمہ داران کو. تو آپ کو بہت اچھی بات کی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، میڈیا کے لوگ بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے بھائی میڈیا جتنا بھی ہے، بھائی آپ موقع دیں، ہم میڈیا کے اوپر آ کر کے، ہمیں بھی تو موقع دیں نا جی، ہم میڈیا کے اوپر آ کر کے آپ سے بات کریں، لائیں چیز سے بھی بات کرنی ہے، جس چیز کو بھی بلانا ان کو بلوایا جائے. ہمارے موجود ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ ورنہ جو بھی ماضی میں بھی جانا ہوا میڈیا پہ ہم حاضر ہیں. اب ہمیں بٹائیں، ہم سارے آپ کے سامنے حقائق رکھیں کہ مرید کے حقائق کیا ہیں. باقی قلعدم کی بات تو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیالت سے ہے. اسٹرنگ میڈیا پہ تو آپ پہلے ہی بین تھے،
آپ کو کیا دکھاتے تھے؟ الیکٹرانک میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا، پرنٹ میڈیا آپ کو کوریج نہیں دیتا، سوشل میڈیا پہ آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے آفیشیل کہہ دیا ہے بس. اچھا وہ بھی قانونی طور پر ابھی انہوں نے ادھوری بات کی ہے. قانونی کوئی انہوں نے سپریم کورٹ کو کوئی نوٹس نہیں بھیجا، کوئی ان کو لے لیے. کیا بھیجیں گے؟ ہمارے شہداء کا خون لے کے جائیں گے؟ کیا لے کے جائیں گے؟ ون سائڈ ہو رہا ہے. کیا لے کے جائیں گے؟ تو مجھے عہد کے بعد نہیں جانے کا سوائے جھوٹ، الزام، تہمت. بالکل ایسے یہ نہ جہاں ہماری اس کورٹ میں لے کے کچھ جا سکنے کے کہاں نہ اللہ کی بارگاہ میں، وہاں تو ویسے ہی ان کے گریبان اور انشاءاللہ اپنے آپ ہی. بالکل ایسا ہی ہوگا. تو وہ علماء کرام کی بات چل رہی تھی، اس کو ذرا ایک مزید آپ تھوڑا سا دیکھیں. مفتی اعظم پاکستان نے بھی پریس کانفرنس کی، باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا، اپنا موقف دیا. دیگر سنی تنظیمات کے رہنماؤں نے بھی کام کیا. ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس موقع پر مخالفت کر رہا ہے تو اس کو وجہ مخالفت ضرور بتانی چاہیے. نہیں، یہ موقع ہے مخالفت کرنے. موقع ہی نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے ہم نے تو سعد رضوی صاحب کو بڑا کہا کہ بھائی یہ تو اتحاد کر لو، وہ اپنے لیے موقع ہے. یہ موقع ہے تھے ہم نے جا کر کے جیلوں میں ان سے ملاقاتیں کی اور یہ کہا تو انہوں نے ہماری بات نہیں. یہ کوئی ایسی بات کرنے کا موقع ہے؟ بڑے لوگوں کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بچکانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اتنا ہی کام ہو سکتا. ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو بات کمرے کی ہے اس کو باہر نہیں لانا چاہیے، وہ کمرے میں ہی ہونی چاہیے. چلیے میں آپ کو بتاؤں، 2018 کی اسمبلی ختم ہوئی ہے 24 میں. تو شریف جس دن اسمبلی 18 کی 5 سال مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو رہی ہے، ہم اسی دن شام کو پہنچ گئے ان کے پاس. یعنی ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے. کیا بتائیں ہوں، بتا دیتے ہیں. مفتی اعظم پاکستان مفتی مریق الرحمان صاحب کی بلا کی گھر پر پہنچ گئے. اس میں مفتی قاسم فخری صاحب بھی تھے، اس میں ہمارے اور بھی نعزیز علائم تھے، ایک کھڑے تھے. ماشاءاللہ ایک وفد کی صورت میں پہنچے کہ مفتی صاحب اب اسمبلی یہ مدت پوری کر چکی ہے، تو لہذا ہمیں اب مشورہ دیں کہ کس طریقے سے جو نا اتحاد کی جو بات ہوتی ہے اس کے ایک تھوڑا سا پردہ چاک کرو. شریف انہوں نے بڑے اچھے مفید مشورے دیے. اللہ سلامت رکھے، صحت و عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. تمام سنی تنظیمات کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کئی ساری سنی تنظیمات کی جو لیڈرشپ ہے یا ان کی قیادتوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو بڑے چہرے ہیں، نامور شخصیات ہیں، اور ان کا انہوں نے جسی کا کسی سے نہیں بھی تعلق اور اچھی علمی مذہبی سنی شخصیت ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیں مشورہ دیا. شہری ہم ایک ایک دروازے پر گئے. شہر کراچی میں سنی تنظیمات کے ایک ایک کے دروازے پر گئے. ہم کیا کیا ہم نام بتائیں. اور بڑا کام انہوں نے بڑی محنت بھی ہوا انہوں حکومت کی. جو ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنے دے یہ سمجھے کہ قیادت نے اتحاد کا جو ہے معاملہ وہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں کیا. ماشاءاللہ ہر جگہ پر ہر دوسرے آستانے پہ ہمیں علامہ فساد حسین رضوی ملتے ہیں، اور ہماری کبھی کوئی تربیت میں ایسی بات انہوں نے نہیں کی اس سے ملنا، اس سے نہیں ملنا، اس سے بچنا، اس سے ہر سمری ہمارے سرکت آ جی سید عقیدہ سرکت. اور ان کی علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ کہ سنی علماء سے، مشائخ سے، مفتی علیہ السلام سے محبت کتنی. شریف میں تو یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگوں کی کوئی یہ مطلب کہ نا پسند نہیں ہے کہ سعد رضوی ان کی اتنی محبت اور سامنے والے سعد رضوی پر اتنی شفقت کیوں کرتے. ہی مطلب کہ وہ پسند کرتے، وہ کہتے کہ کسی بھی طریقے سے مفتی اعظم پاکستان سے ان کو دور کر دو. جی کسی بھی طریقے سے علامہ عبدالسعید سعیدی صاحب کی بلا سے ان کو دور کر دو، کسی بھی طریقے سے فلاں آستانے سے ان کو دور کر دو، کسی بھی طریقے سے فلاں مشائخ سے ان کو دور کر دو. یہ دوری کرنے والے کتنی نفرت کے وہ جو نا سوچے لے کر کے نفرت بری وہ لے کر کے بیٹھے ہو کہ ان کو دور کر دو. لیکن ہم نے ان کو دیکھا ہر ایک. اچھا شریف ان کی کئی ملاقات بھی کرواتا ہے کہ یہ فلاں ہیں. شریف یہاں محبت جی کیا پیار ان کا. اور ہم سمجھتے کہ بابا دی علیہ رحمت کے بہادر کے موقع پر سنی تنظیمات سے تشریف لالو کتنی بڑی تعداد کے پاکستان میں سب سے بڑا اسے مبارک حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھیں 3 روزہ اسے مبارک 19، 20، 21 نومبر کو ہوتا ہے، تو سینکڑوں بلا مبالغہ اگر ہم کہیں کہ علماء کرام تو فقط اسٹیج پر ہوتے ہیں، سینکڑوں بالکل طول عرصہ آئے ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. کیا پولیس سے ہمیں نفرت ہے؟ رینجر سے نہیں، کسی سے ایف سی نہیں، کسی دعوے ظالم سے نفرت.
ظالم سے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں، ہاں یہ ہے مر جائیں گے اغرار کے امید تر کے روایت روایت نہ کرے گی بے شک باری شریف بہت ساری باتیں ہیں اصل پر پھر آپ تھوڑا سا پیغام یہی ہے کہ ابھی آپ نے جو گفتگو سنی اس میں سانحہ مرکے کے حوالے سے حقائق پر مبنی بہت ساری باتیں ہو. یہ جب بیان چلے گا تو آپ کے کمنٹس ہم تک پہنچیں گے اور اس میں آپ کے ذہن میں اگر ابہام ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں ڈال سکتے ہیں. آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی ہم عرض کریں گے. بالکل آپ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی. یہ وطن ہمارا ہے اور اس وطن کی بقا کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے ہم کھڑے ہیں اور اس راہ میں کسی بھی طرح کی کوئی قربانی ہمیں دینا پڑے کہ اس سے قریب نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں بالکل. ابھی بہت سارے ناجائز مقدمات قائم کر دیے گئے. شہزاد پر بھی FIR ہو گئی، رقیب پر بھی ہو گئی. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جادا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. لسٹیں بھی آپ کی اسکرین پر آ رہی ہیں. بہت ساری لسٹیں ہیں، بہت ساری FIR ہیں. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پابند سلاسل کر دیے گئے. لیکن یاد رکھنا یہ آواز دبے گی نہیں، یہ سر ظالم کے سامنے جھکے گا نہیں اور اس راہ میں ہمت ہاریں گے نہیں. یہ ایک نظریے کا نام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی. کمی بھی کالا دم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. ٹھیک ہے تو جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے شیخ کی صورت میں قبلہ شاہ صاحب نے فرما دیا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گی آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کنی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے. یہ نعرہ جو ہے نا لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح قیامت تک لگنا ہے. السلام علیکم.